बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करेंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने बुज़दार सरकार की तब्दीली के हवाले से तमाम तर ख़बरों को मुस्तरद कर दिया है और एक मौका और देने को वो तैयार हैं। उन्हें मुकम्मल एतमाद है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब पर। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, तफसीला ज़ाहिर बात है आप बताएंगे, क्योंकि आज आप दीगर जो सीनियर मुदीरान अखबारों के उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म से मिल के आए हैं, तो बेहतर तो आप बता पाएंगे कि इसके अलावा और क्या बात हुई। लेकिन हम आज के प्रोग्राम में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जिक्र भी करेंगे। कल की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक ऐसी स्टेटमेंट थी जो इंटरनेशनल मीडिया बिलखुसूस इंडियन मीडिया ने हाईलाइट की, और आज जबकि कठपुतली तमाशे का आलमी दिन है तो आज भी उन्होंने एक ऐसा ट्वीट दिया है जो कि बड़ा ज़ूमानी और तंज़िया है इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए। तो वो किस किस्म की सियासत कर रहे हैं, इस पर मुझे आपकी राय दरकार होगी। और फिर अच्छी खबर ये कि बहरिया टाउन अमल दरामद केस में बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। जो कराची के मुतासरीन थे बहरिया टाउन के मामलात से, उन्होंने सुख का सांस लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची की 460 अरब रुपए की पेशकश कबूल कर ली है। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आप आज मिल के आए हैं, तो कौन कौन शामिल था इस वक्त में? शामी साहब, मुलाकात कैसी रही, कितनी देर जारी रही? और फिर ख़बर तो मैंने यही निकाली आपसे गुफ्तगू करके कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे, वो वज़ीर आला के मनसब पर कायम रहेंगे। देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान की जो एडिटर्स हैं अखबारात के, उनसे पहली मुलाकात थी मेरा ख्याल बाकायदा। इससे पहले वो टीवी एंकर से मिल चुके हैं, APNS के वफद से मिल चुके हैं, मीडिया हाउसेस के मालिकान से मिल चुके हैं, लेकिन अखबारी एडिटर्स से इतनी बड़ी मुलाकात उनकी पहले नहीं हुई। उसमें कुछ सीनियर सहाफ़ी भी शामिल थे और कमोबेश 1.5 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। और इसमें बड़ी दिलचस्प बात थी कि पहली दफ़ा मैंने देखा कि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जो नशिस्त थी वो बिल्कुल एक गोल दायरे में थी, दायरे में नशिस्त थी। ये एक हमारे यहाँ मसनून तरीक़ा है नशिस्त का कि दायरे में बैठा जाए। जैसे गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस भी होती है ना, तो उसमें सब लोग फिर मसावी महसूस करते हैं अपने आप को। तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो दायरे में बैठा करते थे, गोल दायरे में नशिस्त होती थी उनकी। और ये जो बहुत नुमाया करके बाज़ सियासी रहनुमा और बाज़ मजहबी रहनुमा और बाज़ हुकूमती अफराद बैठते हैं, ये मसनून तरीक़ा नहीं है। तो वज़ीर आज़म की आज की जो नशिस्त थी वो एक दायरे में थी और उसमें सीनियर अखबार नवीस मौजूद थे और बड़ी तादाद में मौजूद थे, मुल्क भर से आए थे। और 1.5 घंटा तबादला ख्याल रहा और वज़ीर आज़म ने सवालों के जवाब दिए, अपने नुक्ता नज़र का इज़हार किया। और आपको मालूम है जब इतनी बड़ी नशिस्त हो तो फिर सवाल जो हैं वो एक दूसरे को काटते हैं और एक दूसरे का पीछा भी करते हैं। और बाज़ औक़ात बहस जो है किसी एक रुख पर कायम भी नहीं रहती। तो इस सब के बावजूद बहरहाल कई अहम मसाइल ज़ेर बहस आए, और जो आपने बहुत शाह सुर्खी बनाई है वो यही है, अगर शाह सुर्खी बनाना चाहें आप लाहौर में रहते हुए, कि जो उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनके बारे में जो खबरें गर्म थीं कि वज़ीर आज़म उनसे कुछ फासले पर हो रहे हैं, कुछ हट रहे हैं उनकी पुश्त पनाही से, और कई दानिश्वर जो करीब समझे जाते हैं हुकूमत के, वो भी उस्मान बुज़दार साहब पर तनकीद कर रहे थे उनकी नशिस्त व बर्खास्त पर। एक साहब ने जो मियाँ वाली से ताल्लुक़ है, वहाँ के दानिश्वर हैं, वो तो ये भी लिखा था कि एक इंटरव्यू, एक पुलिस अफसरों के इंटरव्यू कर रहे थे, एक तरफ IG बैठे थे, एक तरफ चीफ सेक्रेटरी बैठे थे, दरमियान में वज़ीर आला थे। लेकिन जब एक साहब SP साहब आए तो वज़ीर आला उठ के खड़े हो गए, उनसे बगलगीर हुए। तो बहुत से लोग उनकी कई बातें और कई आम कर रहे थे, उंगलियां उठा रहे थे। लेकिन वज़ीर आज़म ने आज ये कहा है कि उस्मान बुज़दार का मसला ये है कि वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और ये जो एलीट है
اور انگریزی بولنے والی ایلیٹ جو ہے خاص قسم کی اس کو وہ بھا نہیں رہے، اور یہ تبدیلی آئی ہے، ایک عام آدمی جو ہے وزیر اعلیٰ بنا ہے اور وہ ان کو موقع دینے پر تیار ہیں اور موقع دیں گے۔ اور ہماری رمیزہ نظامی جو ہیں انہوں نے ان کی تائید یوں کی، انہوں نے کہا لوگوں کو جو کچھ غلط فہمی ہوتی ہے وہ اس لیے کہ وہ بزدار صاحب سے شاید ملاقات کم ہوتی ہے، اور جو ملاقات ان سے کرتا ہے، اور انہوں نے خود کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے نفیس شخص ہیں، بڑے معاملہ فہم ہیں، اور پھر ایک بڑی تعریف کی رمیزہ نظامی نے۔ اور پھر ارشاد عارف صاحب جو تھے وہ کچھ تنقیدی بات کہنا چاہتے تھے لیکن بات بیچ میں کٹ گئی، کسی دوسرے نے اچک لی، تو اس ارشاد عارف صاحب تو اگرچہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کے معاملات سے مطمئن نہیں نظر آئے۔ بہرحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شامی صاحب تبدیلی نہیں آ رہی۔ وہ جو تجزیہ نگار کالم نویس کے کالم کا آپ نے حوالہ دیا تو کچھ دوستوں کو بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے، کیونکہ میاں والی سے تعلق آپ نے بتایا تو ایک بڑی شدید کنٹروورسی کہیں جنم نہ لے لے۔ وہ جو کالم نویس کا حوالہ شامی صاحب دے رہے ہیں وہ وہ شاعر بھی ہیں، چلے اتنا کافی ہے، شاعر بھی ہیں، ہاں اتنا کافی ہے۔ اجمل نیازی صاحب بھی شاعر ہیں، ہاں بالکل، نہیں چلیے پھر نام ہی لے دیتے ہیں منصور آفاق صاحب۔ پھر اتنا فائدہ کیا ہو شامی صاحب، اتنی چلے۔ بہرحال اب یہ دیکھیں نا کہ شامی صاحب یہاں پہ صورتحال یہ تھی، جیسے کہ آپ نے بھی اس بات کا احاطہ کیا کہ نہ صرف یہ بتایا جا رہا تھا کہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا وزیر اعظم نے، متبادل ناموں پر غور ہو رہا ہے، بلکہ یہ تک خبریں میں نے سنی بڑے معتبر ذرائع سے پنجاب میں، پنجاب کی کیبنٹ کے اندر سے، کہ کچن کیبنٹ بھی یہ خود ساختہ جو ہے عمل میں آ چکی ہے، جو کچھ معاملات کا جائزہ لے رہی ہے۔ جب وہ مل کے آئے عمران خان صاحب کو، جن دنوں یہ خبریں تیزی سے پروان چڑھی تھیں کہ جناب ان کی تبدیلی کا فیصلہ تقریباً ہوا چاہتا ہے، تو آج میرے خیال جو آپ نے یہ بات واضح کی کہ یہ تمام طرفیں جو ہیں اپنا دم توڑ گئی ہیں باقاعدہ، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اعتماد کرتے ہیں، مڈل کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں اور انہیں موقع ملنا چاہیے۔ اور دیکھیں، اور وزیر اعظم کے بائیں طرف فواد چودھری صاحب بیٹھے تھے، اور فواد چودھری صاحب کا ذکر بھی ہوا۔ ہمارے ایاز خان صاحب نے کہا بھئی ان کے بارے میں سوال کیا، مگر وہ وزیر اعظم ان کی کچھ وضاحت کرنا چاہتے تھے، کوئی میرا خیال ہے وہ بھی فواد چودھری سے کوئی اطمینان کا اظہار ہی کرنا چاہتے تھے کہ بیچ میں کوئی اور بات شروع ہو گئی، اس لیے وہ تفصیل سے یہ بات نہیں کر سکے۔ لیکن فواد چودھری صاحب کا معاملہ بھی ہے، کوئی اتنا کمزور نہیں ہے جتنا کہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں۔ چلیں یہ تو ہو گئی کابینہ کا معاملہ، صاحب نے شاید جی یہ تو ہو گیا کابینہ کا معاملہ، لیکن یہ سوال کیا آرمی چیف کا بھی ذکر ہوا باجوہ صاحب کے بارے میں، جی کہ بھائی آرمی چیف جو ہیں وہ تو آپ اور وہ ایک پیج پہ ہیں، اب پھر ایکسٹینشن جو ہے ان کی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا، نومبر میں جو ہونے والی، انہوں نے کہا نومبر ابھی بہت دور ہے، اب اس بارے میں کوئی غور نہیں ہوا، وہ طرح دے گئے، یعنی کوئی بات انہوں نے اس مسئلے پہ کی نہیں۔ اچھا، یہ محمد عادل صاحب جو ہمارے ایڈیٹر ہیں روزنامہ دنیا اسلام آباد کے، بالکل، ہاں جی میں نے ان کا بتایا نا جی۔ اچھا، اب نیب کے معاملے میں بھی ہمارے خوشنود علی خان صاحب نے سوال اٹھایا، غلام اکبر صاحب، انعام اکبر جو کہ بڑی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے مالک ہیں، اور دوسرے بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے مالک کو 3-4، وہ نیب کی حراست میں ہیں، تو انہوں نے کہا ان کو نیب سے چھڑوایا جائے تاکہ ہمارا کاروبار معمول کے مطابق چلے، مقدمہ چلتا رہے لیکن ان کو رہا کیا جائے۔ تو اس پر پھر نیب کا ذکر شروع ہو گیا، پھر بلاول بھٹو کا معاملہ ہوا، مگر وزیر اعظم جو تھے بڑے محتاط رہے، وہ نیب کے معاملات سے مطمئن تو نظر نہیں آتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ نیب نے اپنے آپ کو بہت پھیلا لیا ہے، اور اس وجہ سے ریسورسز کم ہیں، آدمی زیادہ کم ہیں، اور افرادی قوت کم ہے، اور بہت سے معاملات میں الجھانے کی بجائے بڑے موٹے موٹے کیسز تک نظر رہنی چاہیے تھی۔ اور پھر انہوں نے بہرحال اپنے جو حریف ہیں بلاول بھٹو کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کی، لیکن ذرا احتیاط سے کی، پھر شریف برادرز کے بارے میں بھی، ان کے بچوں کے بارے میں بھی، تو وہ ان کی جو ان پر احتساب کی جو کارروائیاں ہیں، انہوں نے کہا میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے یہ کارروائیاں جو ہیں یہ ڈھیلی پڑ جائیں یا نیب کو شکایت ہو، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ نیب نے اپنے آپ کو بہت پھیلا لیا ہے، یہ وسعت جو ہے اس کی کمزوری بن رہی ہے، یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ نیب مخصوص کیسز پر توجہ دے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شامی صاحب، جو ابھی آپ کو اس ملاقات سے کیا تاثر ملا؟ اچھا چلے پہلے بات پوری کر رہے ہیں۔ جی وزیر اعظم جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ ایسی قانون سازی کریں کہ نیب کے معاملات محدود ہوں،
نیب جو ہے بڑے بڑے کیسز کے پیچھے جائے اور دوسرے ادارے جو ہیں یعنی بزنس مین جو ہیں وہ ایف بی آر ان کو ڈیل کرے, اسٹیٹ بینک ان کو ڈیل کریں, اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے معاملات اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو اسٹرینگتھن کیا جائے. تو ایک ہی ادارہ جو ہے جب اتنا بوجھ اٹھائے گا اور اتنا اپنے آپ کو پھیلا لے گا تو پھر کمزوریاں بھی واقع ہوں گی اور پھر ایسی اور مقدمے ہارے بھی جائیں گے اور عدالتوں میں بھی سرزنش ہوگی. لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں, وزیر اعظم جو تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون کون سے چیلنج جو ہیں آپ کو میں اسی طرح بات تھا آپ سمجھتے ہیں جی, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اکانومی ایک بڑا چیلنج ہے. اور ان کا ایک بڑی اہم بات انہوں نے کہی, انہوں نے کہا کہ جو متحدہ عرب امارات ہے اس کے بارے میں جو کہنا کہ انہوں نے اپنی کوئی پالیسی بدل دی ہے اور اب وہ ادھار تیل فراہم نہیں کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے ہم سے پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ ہمارا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا, یعنی ایسا کوئی معاہدہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا, اسی وجہ سے ایسا کوئی معاہدہ کبھی ہوا ہی نہیں, ایسا کوئی وعدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وعدہ نہیں ہوا, معاہدہ نہیں, وعدہ بھی نہیں ہوا. صحیح. اور انہوں نے کہا ہم اور طریقے اختیار کریں گے آپ کی مدد کرنے کے, لیکن یہ ہم نہیں کر سکیں گے. تو وزیر اعظم نے کہا اگر ہم پہلے آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے تو شرائط بہت کڑی ہوتی اور اس کے بہت نقصانات ہوتے. اب اکانومی کچھ سنبھلی ہے تو آئی ایم ایف سے ہمارا معاملہ ہو رہا ہے. تو اکانومی چیلنج ہے, پھر ادارہ سازی چیلنج ہے, اداروں کو درست کرنا ہے, پھر ایف اے ٹی ایف جو ہے اس کو ڈیل کرنا ہے, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے جو منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کو ڈیل کرتی ہے. اب دیکھیں نا, یہ ایک عالمی تنظیم ہے, آپ اس سے واقف ہیں. تو اگر یہ کسی ملک کے بارے میں منفی نقطہ نظر کا اظہار کرتی ہے تو اس کو پھر مشکلات درپیش ہوتی ہیں بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے ڈیل کرنے میں. پاکستان ابھی اس کی واچ لسٹ میں ہے, تو یہ بھی چیلنج درپیش ہے. معاملہ ہے مکانات چیلنج بڑے درپیش ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سے نبٹ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ایک بات اور کہی, انہوں نے کہا 3 ہفتے کے اندر اندر یا 2 ہفتے کے اندر اندر اچھی خبر ملے گی, ایسی خبر آ سکتی ہے جس سے سارے دلدر دور ہو جائیں. اور کہا دعا کریں آپ یہ خبر اچھی جو جلد آ جائے, اللہ کرے. پاکستان جو اتنی جو ڈرلنگ ہو رہی ہے, غیر ملکی کمپنی جو آف شور ڈرلنگ کر رہی ہے اور گیس کے بہت بڑے ذخائر پاکستان میں دریافت ہو سکتے ہیں. اگر ایسا ہو جائے تو ایک منظر بدل جائے گا ہماری اکانومی کا, ہمارے پوری سماجی زندگی کا, اور پاکستان کو ایک شامی صاحب, میں اب موضوع سمیٹ کے آگے جا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ کو پتہ ہے کل کی جو پورا دن تھا اس کے ایک مرکزی کردار کے طور پر سامنے آئے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم ان سے رابطہ کر سکیں, کیونکہ انہوں نے اس بات کا ہمیں یقین دلایا کہ وہ تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے, اس لیے میں اس موضوع پر آ رہا ہوں. کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کل پیش ہوئے تھے, پھر جو کارکنان اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی تھی, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو بھی نامینیٹ کیا گیا. اب اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے ضمانت لے لی ہے. میرا ان سے رابطہ ہوا ہے سینٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے, ان سے ہم بات کر رہے ہیں. السلام علیکم کھوکھر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت دیا. سر, یہ کل کیا ہوا تھا, یعنی آپ پولیس اہلکاروں پر پل پڑے؟ اگر پولیس اہلکار ہمارے محتے ورکرز خواتین کے اوپر تشدد کریں گے تو پھر وہاں پر اشتعال تو پھیلے گا, اور اس کے بعد ہم نے تو انہیں روکنے کی کوشش کی. تمام میڈیا اس چیز کا گواہ ہے, اور ہم اس چیز پہ حیران تھے کہ خود 126 دن اسلام آباد میں دھرنا دینے والے, پی ٹی وی کو آگ لگانے والے, انہوں نے کل ریاست جبر جس طریقے سے دکھایا, 1 گھنٹے کا برداشت نہیں کر سکے پیپلز پارٹی کے جیالوں کا وہاں پر اکٹھا ہونا, جگہ جگہ خاردار سارے لگا. مصطفیٰ صاحب, آپ پہ الزام یہ لگاتے ہیں فواد چوہے صاحب بھی اور وزیر مملکت برائے داخلہ بھی اور کچھ دیگر لوگ بھی کہ آپ نے پولیس اہلکار کے پر حملہ کیا, ویڈیو بھی دکھائی جاتی ہے, آپ نے اسے دھکا دیا اور تھپڑ بھی غالباً رسید کیا. نہیں, دھکم پہل ضرور ہوئی وہاں پر, اور اتنے رش میں جب ہمارے کارکنوں کو وہ اریسٹ کر رہے تھے, ان کو بھر بھر کے گاڑیوں کے اندر ڈال کے لے کے جا رہے تھے, تو اس وقت دھکم پہل ضرور ہوئی. اور دھکم پہل کا یہ مطلب تو نہیں, اور وہ شروعات پولیس کی طرف سے کی گئی, اور پولیس اگر ہمارے کارکنوں کو اریسٹ نہ کرتی, جگہ جگہ ناکے لگا کے ان کو روکتی نہ, ان کے اوپر لاٹھی چارج نہ کرتی, تو میں تو چاہتا ہوں کہ میڈیا یہ بھی دکھائے کہ جس طریقے سے ہمارے کارکنوں کو وہاں پر تشدد ہوا. مصطفیٰ نواز صاحب, شامی صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, وہ آپ کو سن پا رہے ہیں, آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نہیں, آپ یہ بتائیں
کہ آپ نے تھپڑ مارا ہے نا ایک پولیس افسر کو, یہ تو آپ کو میرا خیال اس پہ کچھ یعنی معذرت کرنی چاہیے اگر آپ نے یہ ایسی بات سرزد ہو گئی ہے تو. دیکھیے بالکل نہیں, ایک حکم پیل وہاں پر ضرور ہوئی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے اوپر جس طریقے سے وہاں پر تشدد ہو رہا تھا, اور یہ ان حالات کے اندر یہ ایک واقعہ ہوا, اور اسلام آباد پولیس کو بھی معذرت کرنی چاہیے, شہریار آفریدی صاحب کو بھی معذرت کرنی چاہیے کہ انہوں نے لاٹھی چارج کیوں کیا. آج تک جو کابینہ کے وزیر جو مفرور ہیں, جن کے اوپر مقدمات ہیں اسلام آباد میں, کیا کبھی انہوں نے معذرت کی؟ نہیں, کی تو مجھے بتا دیجیے. اگر ایک عمل اگر غلط ہوا ہے تو اس کا جواب دوسرا غلط عمل تو نہیں ہوتا نا. جامی صاحب ذرا خاموش. جی سر. نہیں, اب پولیس کو تو طاقت استعمال کرنے کا قانونی حق حاصل ہے, لیکن طاقت کے مقابلے میں عام شہری طاقت استعمال نہیں کر سکتا, اس کو قانونی حق نہیں ہے. شامی صاحب, پیسفل رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہر شہری کا, ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. آپ سینئر صحافی ہیں, اپنی تاریخ میں, اپنی زندگی میں بہت سے احتجاج دیکھے ہوں گے, اور ہر احتجاج پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ پولیس راستے روکتی ہے, راستے روک کر تشدد کرتی ہے, جو بھی اس وقت موجودہ حکومت ہوتی ہے. اور ہمیشہ آپ نے اپنی سیاسی تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ لوگ اور پولیٹیکل ورکرز کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے. جس وقت ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے اس وقت پھر اشتعال پھیلتا ہے, پھر جب سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں پھر وہ ریاکٹ کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا, اور ہمارے ورکرز جو وہاں پر اکٹھے تھے, جو نیب کے دفتر کے سامنے بھی موجود تھے, وہاں پر انہوں نے کوئی پتھراؤ کیا؟ قطعاً نہیں. کیا انہوں نے نیب کے دفتر کے اندر جانے کی کوشش کی؟ قطعاً نہیں. تو کیا وجہ بنی کہ جس وجہ کی بنیاد پر جگہ جگہ خاردار تاریں لگا کر روکا گیا, ہم پر حملہ کیا گیا, لاٹھی چارج کیا گیا, ہمارے کارکنوں کو مارا پیٹا گیا؟ اس کی بھی تو کوئی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے. نہیں, اس کا تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن اصل میں تو بات آپ کے تھپڑ کی ہے. بات تو اسے بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا. تھپڑ تو تھا ہی کوئی نہیں جی, رقم پہل ہوئی. بات صرف اتنی سی ہے. اچھا مصطفیٰ صاحب, پھر آپ نے کہا کہ ایسے مقدمات تو کارکنان کے لیے تمغے ہوتے ہیں, ضمانت کروا لی پھر آپ نے؟ جی ہاں بالکل کرا لی. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, کیونکہ شامی صاحب وہ تھپڑ والے معاملے کو تو وہ نہیں مان رہے, اور ضمانت بھی کرا لی, اور کہتے ہیں کہ یہ مقدمات تمغے کے مترادف ہوتے ہیں. ہاں, وہ نہیں, اس کو کہتے ہیں دھکم پیل ہے. حالانکہ مناظر ساری باتیں درست ہیں ان کی. جملہ آپ کا قابل غور ہے, سوال آپ کا بڑا قابل غور ہے. مجھے اتفاق ہے, لیکن جو سیاسی لیڈر ہیں ان کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے, اور تھپڑ مارنے کی تو بہرحال کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل, اگر ایسا ہوا ہے, بالکل ایسا ہوا ہے. میں بریک لیتا ہوں, واپس آتا ہوں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کل کی پریس کانفرنس کا ایک بڑا قابل غور جملہ, اور آج ایک بڑا زومانی ٹویٹ, وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب, ابھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جو گفتگو کی ہمارے پروگرام میں, اور آپ نے جو نقطہ بار بار اٹھانے کی کوشش بھی کی جس پہ وہ بہرحال جواب نہیں دے پا رہے تھے اور ڈینائی کر رہے تھے, اس پر ہمارے پروگرام دیکھنے والے ویورز نے سوشل میڈیا کے ذریعے بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے تھپڑ مارنے والی بات پہ معذرت کیوں نہیں کی, اور اس کو ڈینائی وہ کیوں کر رہے تھے جبکہ ویژولز بھی موجود ہیں. بہرحال جو ان کا موقع تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا, جو ہمارے ذہن میں سوال تھا وہ ہم نے ان کے سامنے وہ بھی رکھا. کل شامی صاحب پریس کانفرنس جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی تھی تو ایک بڑا اہم جملہ تھا جس کی جانب آج فواد چوہدری صاحب نے بار بار توجہ دلائی اپنے ایک پریس کانفرنس میں, اور کچھ انڈین میڈیا نے بھی اسے ہائی لائٹ کیا. وہ ذرا جملہ سنیں, میں اس پر آپ کا تبصرہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں. دیکھیے ذرا. بیڈ آرگنائزیشنز کے خلاف ایکشن لیا گیا, میں نہیں مانتا. آپ کہتے ہو آپ نے اریسٹ کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ نہیں, آپ نے ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ڈالا ہے تاکہ انڈیا کا جہاز ان کو نہ اڑا دے. آپ کہتے ہو کہ آپ ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کیا ہے, مجھے کیا پتہ, میں کیوں یقین کروں, اور کس قسم کے فریز ہے یہ, وہ جیسے مشرف کے بینک اکاؤنٹس فروزن تھے جب اس نے پیسہ نکالا تھا. تو اگر آپ بہرحال وہ میں تسلسل سے چلا دیا بیان کہ واضح ہو جائے وہ کس پیرائے میں بات کر رہے ہیں, لیکن ان کا وہ پہلا جملہ آپ نے سن لیا کہ اس لیے دہشت گردوں کو محفوظ بنائے گئے دیں کہ کہیں انڈین جہاز, آپ نے خود سن لیا. یہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, شامی صاحب؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ جن کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیا گیا ہے اور جن سے بھارت کو شکایات ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں, اور انہوں نے پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں کی,
اور انڈیا میں بھی کوئی دہشت گردی نہیں کی. وہ کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اب دیکھیے یہ اس بارے میں بین الاقوامی قانون بھی ایک اپنی رائے رکھتا ہے، لیکن ہم اس میں نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے کسی شخص کو ایسی طاقت استعمال نہیں کرنی چاہیے کسی دوسری جگہ، کسی دوسرے ملک میں، کسی دوسرے خطے میں، نہ ان کے ساتھ کوئی مل کے کارروائی کرنی چاہیے. یہ بڑا واضح موقف ہے ہماری ریاست کا. اب یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی شواہد نہیں پیش کیے جا سکے، کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی، احتیاطاً یہ اقدام کیا گیا ہے. اور آپ ان کو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو بلاول نقطہ اٹھا رہے ہیں بالخصوص دیکھیے بلاول جو ہیں، بلاول جو بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ کیونکہ وہ بے قابو ہو رہی ہے اور ان کو شکایات پیدا ہو رہی ہیں اپنے مختلف اداروں سے، اور اس طریقے سے وہ ایک شدت سے اظہار خیال کر رہے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ان کو مل کے، یہ قومی ایجنڈا ہے، اس کو قومی لائحہ عمل ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جو نیب کی کاروائیاں ہیں، جو احتساب کی کاروائیاں ہیں، حکومت ان کو اون کرتی رہی ہے. پہلے یہ کاروائیاں اون نہیں ہونی چاہیے تھی. مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنے دیجئے، اور افراد کے درمیان وہ معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنے دیجئے، میں ان کی ساری گفتگو کل بھی سن رہا تھا، کئی نکات سے ہم بھی اگری کر رہے تھے کہ وہ سیاست کر رہے ہیں، کرنے کا حق ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ان کو کہیں ایسے لیے، اس لیے تو آپ نے پناہ گاہوں میں نہیں محفوظ رکھ لیا کہ کہیں بھارتی جہاز آ کے انہیں نہ مار دیں، یہ کو بات ہے کرنے والی قومی سطح کے لیڈر کی زبان سے؟ یہ بہت غیر ذمہ دارانہ بات ہے. اور بلاول جو ہے ان کا ایک بڑا فیوچر ہے. ابھی وہ سیاست کے میدان میں قدم رکھا ہے انہوں نے تازہ. ان کو چاہیے کہ احتیاط سے گفتگو کریں، گدگدی بھی کریں اور کاٹیں بھی جہاں کاٹ سکتے ہوں، لیکن ذرا احتیاط سے بات ضرور کریں. اچھا میں الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہو گیا. آپ ٹویٹ دیکھیں، آج انہوں نے کہا، آج چونکہ یہ سن 2000 کے آس پاس سے ورلڈ پپیٹری ڈے یعنی کٹ پتلیوں کا جو تماشا ہوتا ہے اس کے عالمی دن کا آغاز ہوا، تو آج 21 مارچ ہے، تو انہوں نے گوگل کیا اس ایونٹ کو اور لکھا کہ دس از ایکچولی ورلڈ پپیٹری ڈے. تو مبارکباد انہوں نے دی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس میں ٹیگ کر کے بالخصوص. تو یہ بڑا تنزیہ ان کا ایک آج ٹویٹ تھا. دیکھیے ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پر وہ ابھر رہے ہیں نا، اور ان کا قد کاٹ جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں. تو اپوزیشن کے اپنے تیور ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے کس طریقے سے اپوزیشن کی تھی نواز شریف صاحب کی، پھر نواز شریف صاحب نے کس طریقے سے اپوزیشن کی تھی بے نظیر بھٹو کی. تو یہ اپوزیشن کی ایک اپنی دنیا ہے. اب اس میں ایک نیا عنصر داخل ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، اب حوصلہ رکھیں اور انجوائے کریں. اچھا چلیں اب آ جاتے ہیں ذرا بحریہ ٹاؤن عمل درآمد کیس کی جانب. بڑی اہم اور مثبت یہ پیش رفت ہے. بحریہ ٹاؤن کراچی کے متاثرین نے بڑے سکھ کا سانس لیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کراچی کی 460 ارب روپے کی پیشکش قبول کر لی ہے. یاسر ملک صاحب، شامی صاحب کمرہ عدالت میں موجود تھے، ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، وہ بھی اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور آپ بھی کچھ پہلے اس پہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی پوچھ لیتے ہیں ہم سے، آپ بات کر لیں ان سے. یاسر السلام علیکم. شامی صاحب دیکھیے جی یاسر، آپ کی طرف بحریہ ٹاؤن جو ہے کراچی میں ایک نیا شہر اس نے آباد کرنا شروع کیا تھا، اور اس کے لیے زمین جو ہے اس کا تبادلہ ہوا. مختلف مقامات پر اس نے زمین خریدی، پھر مریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے زمین لے لی، تبادلہ کر لیا. وہ چیلنج ہوا، سپریم کورٹ میں پہنچا، اور اب اس کو ایک سمجھیے کہ ایک طے پا گیا ہے معاملہ، اور بحریہ ٹاؤن کی رضامندی سے وہ شرائط طے کر دی ہیں سپریم کورٹ نے، اور لوگوں نے ایک سکھ کا سانس لیا. کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے ایک تعمیر کے شعبے میں اس کی بڑی خدمات ہیں. اور ملک ریاض صاحب کو میں تو ہنس کے ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ بحریہ ٹاؤن جو ہے اس کے وہ سربراہ ہیں.
یعنی آپ دیکھیے ایک تو انہوں نے مثالی بستیاں بسائی ہیں، ان میں ان کے ہسپتال دیکھیے، ان کے سکول دیکھیے، نہیں وہ بات ٹھیک ہے، سیکورٹی کا نظام دیکھیے، تو اور دیکھیے اس سے تو ہماری سی ڈی اے، ہماری کے ڈی اے، ہماری ایل ڈی اے، ان سب کو سبق سیکھنا چاہیے۔ نہیں یہ نقطہ آپ کا ٹھیک ہے، اس میں بھی اس معیار کے اسپتال نہیں بنائے گئے، اور ڈی ایچ اے نے بھی وہ پرائیویٹائز کر دیے اسپتال جو ہے۔ تو یہ ایک ان کی خدمات تھیں، اور بڑا خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن میں ہزاروں افراد کی انویسٹمنٹ ڈوب نہ جائے، اور یہ بڑا شہر جو بسانے کا منصوبہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ الحمدللہ آج ایک بڑی اہم پیش رفت ہو گئی۔ اب یاسر صاحب سے پوچھتے ہیں آپ پوچھتا ہوں سے میں ایشو پوچھتا ہوں، ہاں میں پوچھتا ہوں کہ ایشو کیا تھا اور فیصلہ کیا ہوا، لیکن ایک بریک آن پہنچی ہے شامی صاحب یہاں پر پروگرام میں۔ اس بریک کے بعد یاسر ملک جو کہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، انہوں نے کیا دیکھا، اور شامی صاحب کا سوال کہ یہ ایشو تھا کیا، اس پر بات کریں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے بحریہ ٹاؤن عمل درآمد کیس کی، اور بیچ میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر مہاتیر محمد صاحب جو کہ ملیشیا کے پرائم منسٹر ہیں، وہ تشریف لائے نور خان ایئر بیس پر، تو عمران خان صاحب نے ان کا استقبال کیا، خود گئے وہاں چل کر ان کا استقبال کرنے کے لیے، اور خود ان کو لے کے جائیں گے پرائم منسٹر آفس میں سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کتنے اچھے تعلقات ہیں دونوں ممالک کے درمیان۔ شامی صاحب، اب یہ بحریہ ٹاؤن والا معاملہ تو نمٹ گیا، سکھ کا سانس لیا متاثرین نے، ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے مجموعی طور پر۔ یاسر سے آپ نے کچھ پوچھنا تھا، وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے، میں چاہوں گا ان سے ہم بات کر لیں، کوئی وقت کام ہے۔ یاسر بتائیں، شامی صاحب یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ ایشو تھا کیا جس کی وجہ سے یہ سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچا؟ جی بالکل شامی صاحب، یہ محمود اختر نقوی صاحب ہیں، جن کی جانب سے ایک درخواست جو ہے وہ 2014 میں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی، اور اس میں بڑے واضح الفاظ میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ملیری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جو بحریہ کو الاٹمنٹ کی گئی ہے زمین کی، اور جو تبادلہ کیا گیا ہے، اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ تو اس کے اوپر مئی 2018 میں جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی، اور سماعت کے دوران انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو ملیری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بحریہ کو زمین جو الاٹ کی گئی ہے اور تبادلہ جو کیا گیا اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آرڈر کیا گیا تھا کہ نیب جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف کیس دائر کرے گا۔ اس کے بعد ایک عمل درآمد بینچ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بنایا گیا، جو چیف جسٹس سابق جو چیف جسٹس ہے ثاقب نثار، ان کی جانب سے بنایا گیا تھا، جس کی سربراہی جو ہے وہ جسٹس شیخ عظمت سعید نے کی تھی۔ تو مختلف سماعتیں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں عمل درآمد بینچ کے دوران ہوتی نہیں، جو بنایا گیا تھا اس سماعتوں میں جو بحریہ کے وکیل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں ملک ریاض، وہ بھی پیش ہوتے رہے، اور ایک جو پیسوں کی آفر ہے وہ کروائی گئی۔ معاملہ جو ہے وہ 5 ارب روپے سے شروع ہوا تھا، اور 5 ارب روپے جو ہے وہ عدالت کو بتایا گیا کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر ضمانت کے طور پر جمع کروائیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا یاسر ملک، ہماری پرشام صاحب پروگرام کا زمین کی ایک پیکج ہے جو طے ہوا ہے، اس پہ گفتگو پھر کریں گے کسی وقت، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ سیٹل ہو گیا معاملہ، اور بحریہ ٹاؤن نے اس سے اتفاق کر لیا، اور اب لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ محفوظ ہو گئی، اور پاکستان کو ایک بہت بڑا بہت شکریہ شام صاحب آپ کا بھی، ناظرین آپ کا بھی کہ آپ نے پروگرام دیکھا۔ ہم کل بھی اناؤنسمنٹ کی، آج بھی کی، کہ وادی ہنزہ کے اسکول کے طالب علم سیاحوں کو اور پورے ملک کو سکھا رہے ہیں کہ صفائی نصف ایمان کیوں ہے، مثال قائم کر رہے ہیں، اس پہ بات کرنی تھی۔ اگلے پروگرام میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔